अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सैयद अताउर रहमान नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। मौला अली अलैहिस्सलाम से किए गए चंद सवालात यहूदी वफ़द की तरफ से वो मैं पेश करना चाह रहा हूँ। ये ख़ुद भी सुने और अपने बच्चों को भी ज़हन नशीन करवाएं। सुन रखे होंगे कईयों ने, लेकिन बार बार दोहराने से हम सबको ये अज़बर हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब दोस्त अहबाब इनको ज़हन नशीन करें। एक बार यहूदियों की एक जमात मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आई, जो कि ये जानती थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं और अली उसका दरवाज़ा है। अच्छा, ये नादान ये सोच कर आए थे कि हम ताकत में तो अली का मुकाबला नहीं कर सकते, क्यों ना हम इल्मी तौर पर शिकस्त दे दें उन्हें, तो इस तरह मुसलमानों की साख पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो कि इनकी खाम ख्याली थी। तब उन्होंने तय किया कि हम उनसे चंद सवालात करेंगे, और सवालात भी उनकी किताब से नहीं बल्कि अपनी किताब तौरात से करेंगे। इनकी सोच थी कि तौरात चूँकि यहूदियों की किताब है, तो मुसलमानों को भला इसका इल्म कैसे होगा। इनमें से एक शख्स था रासिल जालूत। उसकी क़यादत में ये वफ़द मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या अली, हमने आपके इल्म का बहुत शोहरा सुना है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम आज़माने आए हो। तो वफ़द ने अर्ज़ की कि या अली, हम आपसे चंद सवालात करेंगे जो कि तमाम लोगों के सामने होंगे, और आप सवालात के जवाब हमारी किताब से देंगे। मौला अली मुस्कुराए और फरमाया, ठीक है, मंजूर है, जहाँ से चाहो पूछो, जैसे चाहो पूछो। और दूसरी बात कि अभी तुमने सवालात तो नहीं पूछे, मैं तुमसे पहले ही पूछ लेता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे सवालात के जवाब दे दूँ तो क्या तुम इस्लाम कबूल कर लोगे। वफ़द ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये जवाब उन्होंने ये सोच कर दिया था बेधड़क होकर कि ये लोग, ये मुसलमान हैं, ये तौरात के बारे में क्या इल्म रखते होंगे। हमने सवालात ही तौरात से करने, तो उनके जवाब ये नहीं दे सकेंगे। तो अगर जब ये जवाबात नहीं दे सकेंगे तो हम नौबत ही नहीं आएगी हमें मुसलमान होने की। ये सोचकर ये मुतमईन थे। वफ़द ने यह भी कहा कि अगर आप हमारे सवालात के जवाब दे देते हैं तो हम मान लेंगे कि जिस शख्सियत ने आपकी तरबियत की है वो खुदा के सच्चे रसूल हैं। खैर, मामला तय हो गए, लोगों का मजमा लग गया। वफ़द के सरबरा रासिल जालूत के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। मुकाबला शुरू होने से पहले ही बेवकूफ़ ये भूल गया था कि सामने शहर इल्म का दरवाज़ा मौला अली हैं। यहूदी आलम ने मजमा की तरफ देखा और गुरूर से भरपूर अंदाज में पहला सवाल किया। सवाल, ए अली, बताइए वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। सवाल सुनकर मजमा गहरी सोच में डूब गया, इसलिए कि सारे का सारा इख्तियार ही अल्लाह का है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज़ अल्लाह के लिए ना हो। जवाब, मौला अली अलैहिस्सलाम ने रासिल जालूत की आंखों में आंखें डालकर बग़ैर तवक्कुफ़ किए फरमाया, वो शिर्क है। फरमाया, अल्लाह हर किस्म के छोटे बड़े शिर्क से पाक है। शिर्क अल्लाह के लिए नहीं है। दूसरा सवाल पूछा, ए अली, बताइए वो कौन सी जगह है जहां खुदा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा तो हर जगह है।
جالوت کہنے لگا ایسے نہیں، بلکہ جواب ہماری کتاب تورات سے دیجیے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، تمہاری کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر کو دیکھو، اس میں نہیں لکھا کہ موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آیا، آپ نے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے عرض کی عرش سے، عرش کے قریب 7ویں آسمان سے حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں ایک اور فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے عرض کی میں زمین کے 7ویں طبق سے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پہلے فرشتے سے دوبارہ پوچھا 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے عرض کی میرے پاس میرا خدا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا زمین کے 7ویں طبق پر تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے بھی عرض کی میرے قریب میرا خدا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا دنیاوی پستی کی انتہا، میرا رب ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ اگلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں؟ جواب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ظلم وہ چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں۔ راسل جالوت مسلسل شکست کے بعد اپنی حکمت عملی بدلنے لگا، وہ تاریخ پر مبنی سوالات پوچھنے لگا۔ اگلا سوال ہے کہ بتائیے وہ کون سا چشمہ ہے جو پہلی بار زمین پر جاری ہوا؟ مولا علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اس کو چھوڑو، پہلے میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ سچ بتاؤ تمہارے دل میں یہ نہیں کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ راسل جالوت حیران ہو گیا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا جی ہاں۔ تب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آج اپنی اصلاح کر لو، سب سے پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جو تم سوچ کر آئے ہو، سب سے پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور اسی چشمے سے اللہ تعالیٰ نے آب حیات جاری کیا۔ اگلا سوال، اے علی بتائیے وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ اس بار مولا علی علیہ السلام نے جواب سے پہلے سوال کیا بتاؤ کیا تمہارے دل میں یہ نہیں کہ پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے؟ لیکن تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے؟ جواب میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود اسی وقت نازل ہوا اور خانہ کعبہ میں نصب ہوا۔ حجر اسود وہ پہلا پتھر ہے۔ اگلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے؟ جواب، تم لوگ اپنے ماہ و سال پر غور کیوں نہیں کرتے؟ پوچھا کیسے؟ فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا اور گزشتہ رات ایک دوسرے سے چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے علم و فضل کے، مولا علی کے علم و فضل کے قربان جائیے۔ اگلا سوال، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی ہے اور سانس بھی نہیں لے رہی؟ جواب، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کتاب میں لکھا ہے نا
کہ صبح جب نکلتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ روح رکھتی ہے نہ وہ جاندار ہے۔ اگلا سوال، زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں پر سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑی لیکن اس کے بعد پھر کبھی نہ پڑی؟ جواب، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزری تھی، اور وہ اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں وہاں پڑی تھیں اور پھر اس کے بعد سورج کی کرنیں وہاں کبھی نہیں پہنچی۔ اگلا سوال، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ جواب، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، آسمان اور زمین دیکھو، وہ تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، ان کے بارے میں تمہیں کبھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتے ہیں۔ اگلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ تعالی ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ تعالی ہے اور اس عصا کے بارے میں سوال کرنے والا بھی خود خدا ہے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگلا سوال، بیت اللہ کا طواف ہمیشہ جاندار ہی کرتے ہیں، اے علی کیا کبھی خانہ کعبہ کا طواف کسی بے جان شے نے بھی کیا ہے؟ جواب، مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں کیا ہے۔ وہ کشتی نوح ہے کہ طوفان کے دوران وہ اس جگہ سے گزری جہاں پر بیت اللہ تھا، تو کشتی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ جب یکے بعد دیگرے یہودیوں کو شکست ہونے لگی تو انہوں نے پینترا بدلا اور اپنی طرف سے ٹرمپ کارڈ کھیلا، یعنی کہ ترپ کا پتا جس کو کہتے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے ٹرمپ کارڈ کھیلا، کہا یا علی اب میں کچھ سوال تسلسل کے ساتھ پوچھوں گا۔ فرمایا ہاں پوچھو۔ پہلا سوال، وہ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں؟ مولا نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے جس کا 2 نہیں۔ دوسرا، وہ کون سے 2 ہیں جن کا 3 نہیں؟ فرمایا دن اور رات 2 ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ سوال، وہ کون سے 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ فرمایا لوح قلم کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ سوال، وہ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ جواب، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ سوال، وہ کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں؟ جواب، فرمایا 5 نمازیں ہیں جن کا 6واں نہیں۔ سوال، 6 بتائیں جن کا 7واں نہیں؟ جواب، زمین و آسمان 6 دنوں میں پیدا ہوئے، ان کا 7واں نہیں۔ سوال، 7 بتائیں جن کا 8واں نہیں؟ جواب، فرمایا رب نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ سوال، 8 بتائیں جن کا 9واں نہیں؟ جواب، فرمایا
عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، ان کا 9واں نہیں۔ سوال، 9 بتائیں جن کا 10واں نہیں۔ جواب، فرمایا اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار کا ذکر کیا ہے، ان کا 10واں نہیں۔ سوال، 10 بتائیں جن کا 11واں نہیں۔ جواب، فرمایا حج پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے، یہ ہو گئے 10، ان کا 11واں نہیں۔ سوال، 12 بتائیے جن کا 13واں نہیں۔ جواب، سال کے 12 مہینے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ سوال، 13 بتائیے جن کا 14واں نہیں۔ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا تھا، یہ 13 ہو گئے، ان کا 14واں نہیں۔ گفتگو ختم ہونے کو ہے، مجمع بہت حیرت سے تک رہا ہے کہ قربان جائیے اس علم کے جو مولا علی علیہ السلام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کہ سوچنا بھی نہیں پڑتا ان کو اور وہ جواب دیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک یہودی نے ہمت کی اور کہا کہ میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی سوال کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ یا علی، آپ بغیر سوچے، بغیر توقف کے اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں ہر سوال کا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے سوچا کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کیا اور اتنی جلدی جواب کیسے دے دیا؟ تو اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں علم ہے، میرے ہاتھ میں 5 ہی انگلیاں ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح تمام علوم جو اترے ہیں میرے رب کی طرف سے میرے نبی پر اور میرے نبی کے ذریعے مجھے ملے ہیں، ان کی برکت سے، ان کی وجہ سے مجھ پہ سب منکشف ہیں، مجھے سوچنا نہیں پڑتا اور میرے پاس جواب ہوتا ہے ان کا۔ قربان جائیے مولا علی کے، قربان جائیے، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد راسل جالوت نے کہا کہ میں چند سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو۔ اس نے سوال کیا یہ بتائیے آسمان اور زمین کا قفل کیا ہے، یعنی کہ تالا، آسمان اور زمین کا قفل کیا ہے؟ جواب، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آسمان اور زمین کے دروازے شرک سے بند ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال، اچھا تو بتائیے اس قفل یعنی تالے کی چابی کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اس قفل کے تالے کی چابی میرے مصطفیٰ کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، ان سے عشق کا اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ساتھ ہی کلمہ پڑھا اور ان کے ساتھ راسل جالوت نے بھی اور تمام یہودیوں نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ تمام مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ میری درخواست ہے کہ ان سوالات کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں اور بچوں کو
یاد کروائیں۔ بہت شکریہ۔